अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ इश्क बाय नूर आसिफ सेकंड एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और जो लाइक एंड कमेंट करते हैं उनका ढेर सारा शुक्रिया। चलें जी नॉवल की तरफ चलते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। जानती थी इस वक्त शहराम को यहाँ देखकर कोई इसे सवाल जवाब नहीं करेगा, उल्टा कल इसकी रुखसती कर देंगे। वो इसकी आंखों की नमी को बगौर देखता हुआ इसके गिर्द दीवार पर अपने हाथ जमाए इसका चेहरा पर झुका। शहराम की सर्द सांसें इसके चेहरे पर बिखर रही थी। बहारें अपनी बातों से हमेशा इसके अंदर बर्फ उतार देती थी। अभी भी वो बर्फ के ग्लेशियर की तरह खुद को महसूस कर रहा था, जिसके सर्दपन से इसकी रगों में दौड़ता खून तक मुजम्मद हो चुका था। बहारें, याद होगा तुम्हें, एक मर्तबा तुम्हारे सामने तीन चार लड़कों को बहुत मारा था। अरे वही जो तुम्हारे गर्ल्स कॉलेज के बाहर एक लड़की को छेड़ रहे थे। सुना था मैंने जब तुम अपनी सहेली को कह रही थी कि आज शहराम खानजादा अपने खूबसूरत चेहरे को हफ्तों छुपाता फिरेगा, बहुत पिटेगा इन लड़कों से, फिर कभी अपना ये चेहरा लेकर मुझे कॉलेज छोड़ने नहीं आएगा। क्या हुआ था इन लड़कों का हाल? बेचारे कितने दिन चलने फिरने से महरूम रहे। इनकी हड्डी पसली एक कर दी थी मैंने। हफ्तों तुम डर के मारे मेरे सामने नहीं आई थी, बल्कि कॉलेज तक नहीं गई थी। दिल में मुझसे डरती थी, जैसे आज तुम्हारी आंखों में वो साफ डर दिखाई दे रहा है। मगर जुबान से कभी इकरार नहीं करोगी कि शहराम खानजादा से तुम बहुत डरती हो। इस दिन तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि शहराम खानजादा क्या चीज है। तभी तो तुम मुझे अनपढ़ और जाहिल के साथ सफाक और जालिम भी कहना शुरू हो चुकी हो। इसी जालिम और जाबर जिसने कुछ आवारा बदमाश लड़कों को इनकी औकात याद दिलाई थी, मगर तुम्हारे नजदीक वो लड़के तर्जुम के काबिल थे। अगर कोई नहीं था तो वो शहराम खानजादा था। शहराम, तुम जाहिल और अनपढ़ नहीं, जालिम भी हो, इसलिए मार धाड़ करते रहते हो। अगर तुम पढ़ लिख जाते तो तुम अरहाम लाला, जारान लाला, असफन लाला की तरह बिजनेस संभालते, यूं डेरे पर सारा सारा दिन चारपाइयां न तोड़ते। बहारे ने शहराम की बात बीच में काट दी। इसकी ऐसी बातों पर शहराम की आंखों में जो तकलीफ उतरी थी वो इससे बखूबी वाकिफ थी। इसने अपनी गर्दन पर शहराम की दी हुई सौगात पर हाथ रखते अपना हिसाब बराबर किया। बहारे, तुम्हारी जुबान कुछ भी कहे, मगर इस वक्त तुम्हारी आंखों में जो डर है ना, वो मुझे बहुत लुत्फ दे रहा है। खुदा की कसम, ये डर तुम्हारी हसीन आंखों को और भी हसीन बना रहा है। शहराम इसकी तल्ख कड़वी बातों को हमेशा की तरह अमृत की तरह पी गया और मुस्कुराते हुए इसकी घनेरी पलकों को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो बहारे गुल ने इसका हाथ नफरत से झटक दिया। शहराम ने दफ्तन इसका हाथ मुंह दबोचा था, मगर हाथ की गिरफ्त बहुत हल्की रखी थी। अपनी बहारे की नाजुक तबीयत से वाकिफ था। जरा सख्ती की नाजुक जान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अभी भी यही हुआ था। इसकी हल्की गिरफ्त पर भी इसकी आंखों में तेजी से पानी जमा हुआ था। तुम्हें बता दूं बहारे, मैं आज भी इतना ही जालिम और सफाक हूँ। मुझे इतना ही गुस्सा दिलाओ जितना तुम मेरे गुस्से को सहन कर सको। शहराम इसे दरवाजे से दूर धकेलते दरवाजा खोलते चला गया। परीगुल ब्लैक कलर शलवार कमीज में मनबूस थी, जिस पर शीशे का वर्क हुआ था। सर पर नेट का दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ा हुआ था। होठों पर रेड लिपस्टिक लगाए हुए थी। कानों में बड़े बड़े सोने के झुमके पहने हुए थी। कलाइयों में जड़ा हुआ वरदार कंगन पहने हुए थी। आंखों में भर भर कर काजल डाला हुआ था। इसने ड्रेसिंग मिरर से इरहाम खानजादा की तरफ निगाह डाली, जो शर्टलेस उल्टा सो रहा था। परीगुल के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान ठहर सी गई थी और साथ ही आंखों में खफगी भी ठहर गई थी। सारी रात इरहाम खानजादा ने इसे सोने नहीं दिया था। अब वो मजे से सो रहा था। इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, मगर इरहाम की सख्ती से हिदायत थी कि वो सुबह उठकर सबको सलाम करे और यूं दिन चढ़े तक न सोए। इरहाम खानजादा जब हवेली नहीं होता था तब वो अपनी मर्जी करती थी, मगर इरहाम खानजादा जब हवेली में मौजूद होता था तो वो मजबूरी और इरहाम की नाराजगी से डर जाती थी। परीगुल ने एक नजर इरहाम को देखा और दूसरे पल इसकी आंखों में शरारत सी नाची थी। परीगुल अपनी मुस्कुराहट जब्त करते इरहाम खानजादा की तरफ बढ़ी थी और साइड टेबल पर पानी का गिलास उठाकर इरहाम के सर उंडेल दिया था। ठंडे पानी से इरहाम हड़बड़ाता हुआ तो परीगुल शरारत से खिलखिला कर हंसी थी। इरहाम गुस्से से चीखा था। परीगुल इरहाम के गुस्से की परवाह किए बगैर अपनी हंसी रोकते बेड से उठी थी। परीगुल को बेड से उठता देखकर इरहाम खानजादा ने फिर इसे अपनी काबू में किया।
اسے بیڈ پر پٹکا اور اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا۔ خان یہ کیا کیا تم نے؟ ہم گیلا ہو چکا ہے، ہم نے پھر ابھی کپڑے بدلے تھے۔ پری گل نے غصے سے ارحام کو گھورا۔ پھر بدل لینا، ارحام اس پر جھکتا مدہوشی کے عالم میں بولا، پھر تکیے پر سر رکھ کر پری گل کو کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ خان ہمارے کپڑے گیلے کر دیے تم نے۔ پری گل نے ارحام کے سینے پر تھوڑی رکھتے ہوئے ناز و داد سے شکوے کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ پانی تم نے پھینکا تھا گل۔ ارحام گہرا سا مسکرایا۔ اچھی لگ رہی ہو، ارحام نے مسکراتے ہوئے تعریف کی تو پری گل کی نظریں جھکائے شرما گئی۔ گل میں سوچ رہا ہوں پریزے 5 سال کا ہو چکا ہے، اب ہمیں بچے کے متعلق سوچنا چاہیے۔ ارحام کی بات پر پری گل کرنٹ کھا کر اس کے سینے سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ارحام نے اس کے چہرے پر بھیگی پھیلی ناراضگی کو دیکھ کر اپنے لب بھینچے تھے۔ آواز میں بھی سٹ پر نمایاں تھا، جسے محسوس کرتے پری گل نے اپنے ایکسپریشن پر کنٹرول کیا تھا۔ خان پریزے ابھی چھوٹی ہے، اسے ہمارا ضرورت ہے، میں 2 بچے کی ذمہ داری کیسے اٹھا پاؤں گی؟ پری گل نے ارحام کے اوپر جھکتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ ارحام نے غصے سے پری گل کو خود سے دور جھٹکا اور بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ خان اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ تم مرد لوگ تو صرف آرام سے بچے کی خواہش کر دیتا ہے، مگر 9 ماہ عورت کو عذاب جھیلنا پڑتا ہے، درد اسے سہنا پڑتا ہے اور پھر ساری رات بچے کو پالنا پڑتا ہے۔ پری گل کی باتوں پر ارحام کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تم مجھے برداشت کرتی ہو؟ ارحام خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے کھینچتے بیڈ سے اتارا تھا۔ پری گل اس کی سخت گرفت پر سسک کر رہ گئی۔ وہ دروازے سے ارحام خانزادہ کی آہنی چٹانی سینے سے آ لگی۔ خان تمہارا سینہ نہیں پتھر ہے، کیوں ہماری جان لینا چاہتا ہے؟ پری گل اپنے ماتھے کو اپنے ہاتھ سے مسلتے بولی۔ گل بات کو مت گھماؤ، کیا کہا ہے تم نے؟ ارحام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں پوچھا۔ خان تمہارا بات کا جواب تمہارے سوال میں ہی چھپا ہے۔ تم ہمیں لے کر کتنا جنونی ہے، اتنی سی بات تم ہمارا برداشت نہیں کر سکا، بچہ کیسے تم ہمارے اور اپنے درمیان برداشت کرے گا؟ پری گل نے ارحام خانزادہ کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کی تھی۔ گل پریزے کے آنے کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے محبت بڑی ہے، بچہ ماں کے درمیان نہیں آتا۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے کب پریزے کو سنبھالا ہے؟ اسے تو ملازموں نے پالا ہے، ابھی بھی وہ درخشاں کے پاس سوتی ہے، جبکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے اپنے پاس سلایا کرو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم انوکھی عورت نہیں ہو جو بچہ پیدا کرے گی، یہاں عورتوں کے 10 بچے ہوتے ہیں اور تم دوسرا بچہ پیدا کرنے پر ایسے ریاکٹ کر رہی ہو جیسے کوئی انوکھا کام کرو گی۔ ارحام خانزادہ نے اس کی باہیں اپنے گردن سے دور جھٹکی تھی۔ خان اسی وجہ سے ہم بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ تاکہ تم ہم سے دور نہ ہو جائے۔ اب دیکھو نا، تم بار بار ہم کو خود سے دور جھٹکتا ہے، بچہ آنے کے بعد تم ہم سے لاپرواہ ہو جائے گا۔ پری گل نے انوکھی منطق پر ارحام خانزادہ اس پر تعصب بھری نگاہ ڈالتا واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند ہوا تو پری گل کانپ کر رہ گئی۔ خان تم کو ہمیں بنانا آتا ہے، ابھی ہمیں بچہ نہیں چاہیے تو مطلب نہیں چاہیے، ہم بچہ پالنے اور پیدا کرنے والی مشین نہیں ہے۔ ہم نے کہہ دیا تو بچہ ہو گیا، کہ تم نے کہہ دیا تو بچہ ہو گیا، پریزے ہی کافی ہے۔ ہم جانتا ہے پریزے اور مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، پریزے اور گل کل تمہارے لیے کافی ہے۔ ابھی تو ہم نے تمہارا ساتھ پوری دنیا گھومنا ہے، بس ایک بار تم ہمارا بات مان کر داجی سے اپنا حصہ لے لو، پھر ہم تم کو یہاں سے لے کر چلا جائے گا، ہم تمہارے ساتھ شہر رہے گا، یہاں کیا رکھا ہے اس چھوٹا سا گاؤں میں۔ پری گل واش روم میں بند دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی اور پھر غصے سے کمرے سے نکل گئی۔ پری گل نے اتنی زور سے دروازہ بند کیا تھا کہ ارحام خانزادہ جو واش روم میں شاور کے نیچے کھڑا تھا اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دروازے کی دھاڑ پر وہ اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر شیشے کے وال پر دے مارا۔ پری گل یا پھر اپنے کسی بھی رشتے پر وہ غصہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پری گل کی باتوں پر وہ کڑوا گھونٹ بھر رہا تھا۔ داجی کی تربیت یہی تھی کہ عورت کو ہمیشہ عزت اور احترام دینا چاہیے، وہ ہر روپ میں صرف عزت دینے کے قابل ہوتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا عنقریب وہ اپنے اسی رشتے کو جو اس کی عزت ہوگی سب سے زیادہ تکلیف دینے والا ہے، جس پر وہ صفاقیت کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے گا۔ زاران خان سمیع اللہ خان کے کمرے کا دروازہ اور ناک کرتے اندر داخل ہوا تو داجی کرن شال اوڑے اپنے کمرے کے گلاس ڈور سے سبز پہاڑوں پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ جی داجی، آپ نے مجھے بلایا؟ زاران خان نے داجی کے قریب جاتے پوچھا۔
سمیع اللہ خان نے پلٹتے ہوئے زاران خان کو دیکھا جو اس وقت بلو کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا جس پر آف وائٹ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ بلو کلر میں اس کی سفید سرخ رنگت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ گھنی بیئرڈ اس کے وجیح چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس وقت کافی برف باری ان کے سامنے کھڑا تھا۔ سمیع اللہ خان نے دل ہی دل میں زاران خان سے نظر اتاری تھی۔ تمام پوتوں میں ان کی جان بستی تھی مگر ارحام خان اور زاران کے قریب وہ سب سے زیادہ تھے، کیونکہ ارحام اور زاران جتنا انہیں سمجھتے تھے کوئی نہیں سمجھتا تھا، یہاں تک ان کے بیٹے بھی انہیں نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے وہ اپنے بیٹوں سے کہیں زیادہ پوتوں کے قریب تھے۔ سوائے بابرک کے علاوہ وہ سب ان کی بے پناہ عزت کرتے تھے، وہ انہیں بہت مان دیتے تھے۔ آج بھی جو بات انہوں نے زاران سے کرنے کا سوچا تھا وہ چاہ کر بھی اپنے بیٹوں سے کر سکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سچویشن سے زاران خان ہی سنبھال سکے گا۔ داجی کیا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ آج باہر ناشتے پہ بھی نہیں آئے؟ زاران خان نے داجی کو کب سے خود کی طرف محیط سے تکتا پا کر کافی نرمی سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ تمہارے دونوں داجی جب سے اوپر گیا ہے میں زیادہ اچھا ہو گیا ہوں، اب مجھے کچھ نہیں ہونا کیونکہ میری تمام پریشانیوں کی وجہ اوپر چلا گیا ہے۔ سمیع اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو زاران کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ داجی کی طبیعت جتنی سخت تھی وہ اتنا ہی نرم تھے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو بہت یاد کرتے تھے جن سے ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ آخر تک ان کی بہت عزت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ بیٹھو، داجی نے زاران خان کو کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زاران خان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے داجی کو غور سے دیکھا، جواب کافی سنجیدہ ہو چکے تھے۔ داجی اس کے فاصلے پر صوفے پر ہی بیٹھ گئے۔ زاران، جب سے تمہاری پھپھو ازمارے کا انتقال ہوا ہے تب سے میرا دل بہت ڈر گیا ہے۔ سمیع اللہ خان کے لہجے میں کافی اضطراب تھا۔ کیا ہوا داجی، کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ زاران خان نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ زاران، مجھے زہرلے کی بہت فکر ہو رہی ہے، میں ان سے اپنی زندگی میں ملنا چاہتا ہوں۔ برسوں سے اپنے دل پر پتھر رکھا ہوا تھا مگر جب سے ازمارے کا انتقال ہوا ہے مجھے لگتا ہے جیسے زہرلے کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا، میں اسے دیکھے بغیر اس دنیا سے نہ چلا جاؤں کہیں۔ سمیع اللہ کی بات پر زاران خان تڑپ اٹھا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں داجی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بہت لمبی عمر پائیں گے۔ زاران خان کی بات پر وہ مسکرائے تھے۔ زاران، تمہارے بابا اور تایا زہلے کا نام بھی سننا پسند کرتے تھے، اس لیے میں نے تم سے یہ سب کہہ رہا ہوں۔ میں بھی زہلے سے بہت خفا رہا مگر میں نے ہمیشہ اسے یاد کیا ہے، وہ میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی، تمہاری بڑی دادی کی بھی لاڈلی تھی۔ اسے پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا، اس لیے ہم نے اس کا یونیورسٹی میں داخلہ کروایا تھا مگر اس نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے تمہارا تایا اور تمہارے بابا کی مخالفت کے باوجود اس کا دوبارہ سے نکاح ادھر حویلی سے کر کے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا۔ پھر بس کبھی اس کا پتہ نہیں کیا۔ بہت دکھ پہنچا، زہلے نے ہمارا اعتماد توڑا۔ ازمالے نے مرنے کے بعد ہم نے زہلے کو معاف کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم زہلے کا پتہ کرو، کہاں ہے؟ میں بس اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کا حق اپنی زندگی میں اسے دینا چاہتا ہوں، ورنہ ہم کیا منہ دکھائے گا خدا کو۔ سمیع اللہ خان کا لہجہ نم ہوا تھا۔ زاران خان نے ان کے گھٹنے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ آپ فکر نہ کریں داجی، میں زہلے پھپھو کا پتہ لگا لوں گا۔ آپ کا بہت اچھا فیصلہ ہے، آپ فکر نہ کریں، میں بابا جان اور چچا جان سے بھی بات کروں گا۔ زاران نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ زاران تم ہماری بات ضرور سمجھے گا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ سمیع اللہ خان خوشی سے صوفے سے اٹھے تھے۔ زاران بھی ان کی تائید میں صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ سمیع اللہ خان نے آگے بڑھ کر زاران کو گلے سے لگایا تھا۔ زاران خان اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور گاڑی بھی تھی جس میں اس کے 2 گارڈ تھے۔ وہ جب سے حویلی سے آیا تھا زہلے خاتون کے بارے میں ہی پتہ کر رہا تھا۔ 2 دن سے وہ ان کے متعلق مکمل تحقیق کر رہا تھا۔ کل ہی اسے پتہ چلا تھا کہ وہ برسوں سے امریکہ میں تھی۔ 1 مہینہ پہلے وہ لوگ اسلام آباد کے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں شفٹ ہوئے ہیں۔ وہ پہلی دفعہ ان سے ملنے جا رہا تھا، اس لیے اس نے فروٹ کی پیٹیاں اور مختلف قسم کے تحائف منگوائے تھے۔ اسے ایسے خالی ہاتھ جانا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ویسے بھی ان کے علاقے کی یہ روایت تھی کہ جو لوگ
کہ وہ لوگ کسی سے بھی ملنے جاتے خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے، اور بیٹی یا بہن یا پھپھو کے گھر تو خالی ہاتھ جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ازمالے پھپھو کے گھر جانے پر بھی داجی بہت تحائف بھجوائے تھے۔ زاران خان ایک گھر کے سامنے رکا تھا۔ ان کا ایک کنال کا گھر تھا جو تھوڑا پرانا تھا مگر کافی اچھا تھا۔ اسے رینوویشن کروا کر بہتر بنایا جا سکتا تھا۔ زاران ڈرائنگ روم میں بیٹھا زرہلے خاتون کا انتظار کر رہا تھا۔ گیٹ ایک چھوٹی سی بچی نے کھولا تھا جو اسے ڈائننگ روم میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ ڈائننگ روم میں بھی ایک خوبصورت نقوش والی خاتون داخل ہوئی جس نے بہت اچھی طرح سے سر پر دوپٹہ جما رکھا تھا۔ زاران انہیں دیکھ کر کھڑا ہوا تھا۔ کون ہے بیٹا؟ آپ نے آپ کو پہچانا نہیں؟ آپ کو زہلے زاران کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا نام زہلے ہے؟ زاران نے صوفے سے کھڑے ہوتے انہیں سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ ہاں میں ہی زہلے ہوں، زہلے نے حیرانگی سے کہا۔ وہ لوگ اسلام آباد میں کسی کو بھی نہیں جانتے تھے سوائے ابرش کے تایا کی فیملی کے علاوہ۔ وہ لوگ بھی ان کی سوسائٹی میں رہتے تھے جن کے گھر کے ہر فرد نے ان کی ملاقات ہو چکی تھی، بلکہ ان لوگوں کو کافی آنا جانا بھی تھا، مگر اپنے سامنے کھڑے انسان کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اور زاران خان کی پرسنالٹی سے بھی نہ کافی مرعوب تھی، جو ابرش کے تایا کی فیملی سے بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی اور روب و دبدبہ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت اونچے گھرانے سے ہے۔ میں زاران خان اربت خان سمیع اللہ خان کا پوتا۔ زاران کے تعارف کروانے پر زہلے خاتون کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس سے پہلے وہ گرتی زاران خان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ زاران خان نے زہلے پر زرد پڑتی رنگت دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ تم زاران ہو؟ زہلے نے بھرائے لہجے میں پوچھا۔ جی میں زاران ہوں، زاران نے شائستگی سے جواب دیا۔ زہلے زاران کا ہاتھ پکڑ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ زاران نے ان کی حالت دیکھتے انہیں بازو سے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ تم زاران ہو؟ وہ ایک بار پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی کافی دیر تک روتی رہی۔ زاران خاموشی سے ان کے پاس بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد ان کا جی ہلکا ہوا تو انہوں نے زاران کا ہاتھ تھام کر ہاتھ کی پشت کا بوسہ لیا۔ زاران تمہیں تو میں یاد ہوں گی جب میں حویلی سے رخصت ہوئی تھی، تم 8 سال کے تھے۔ زہلے نے اپنی آنکھیں دوپٹے سے خشک کرتے ہوئے کہا۔ جی پپو مجھے یاد ہے، زاران نے آہستگی سے کہا۔ زہلے پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ ہاں بابا کیسے ہیں؟ زہلے نے کانپتے لہجے سے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، زاران نے مسکرا کر بتانے پر وہ بے یقین ہوئی تھی۔ زاران نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں یقین دلایا۔ زہلے خاتون کی آنکھوں سے آنسو کی برسات ہوئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، بابا نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ زہلے ابھی تک بے یقین تھی۔ زاران مسکراتے ہوئے انہیں داجی کے متعلق بتانے لگا۔ ابرش کی گاڑی ابھی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ گیٹ کھلا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اپنی گاڑی چھوٹے سے کارپورش میں کھڑی کرتی وہ گاڑی سے اتری تھی۔ وہ اس وقت آفس سے آئی تھی۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس کے قدم رکے تھے۔ باہر لان میں کوئی بلیک 3 پیس پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، فون کان سے لگائے باتوں میں مصروف تھا۔ یہ کون موصوف ہے؟ ابرش نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ گیٹ کے باہر اس نے بڑی لینڈ کروز بھی دیکھی تھی اور ایک اور گاڑی بھی کھڑی تھی دیکھی تھی جس میں 2 گارڈز بھی بندوقیں لیے دیکھے تھے۔ یہ تایا ابو کے کوئی جاننے والے ہیں کیا؟ ابرش اب باقاعدہ گھورتے ہوئے اس کا موازنہ کر رہی تھی۔ زاران خان کو فون پر بات کرتے کسی کی نظروں کا ارتکاز خود پر محسوس ہوا تو زاران نے رخ پلٹتے سامنے نگاہ ڈالی تھی۔ وائٹ کیپری کے ساتھ یلو سٹائلش سی شارٹ کرتے ایک دوسرا کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے گور زیادہ رہی تھی۔ زاران نے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ سے ہیلو کا اشارہ کیا تو ابرش نے غصے سے پیر پٹکتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ زاران حیرانگی سے کندھے اچکا گیا تھا۔ ابرش لاؤنج میں داخل ہوتے چونکی تھی۔ ڈھیروں فروٹ کی باسکٹس، مٹھائیاں، کچھ گفٹس باکسز تھے۔ اس کا چھوٹا سا لاؤنج تقریباً بھر گیا تھا۔ ماما ابرش نے زہلے خاتون کو پکارا تھا۔ زہلے ابرش کی پکار پر کچن سے باہر آئی تھی۔ ماما یہ سب کیا ہے اور باہر کون ہے؟ ابرش نے پوچھا تو زہلے کے چہرے پر مسکان چھا گئی۔ ابرش یہ سب زاران لے کر آیا ہے۔ زاران، زہلے نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا۔ ابرش زہلے خاتون کو اتنا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کون زاران؟ ابرش نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ زاران میرا بھتیجا، بابا نے بھیجا ہے اسے، انہوں نے ہمیں بلایا ہے، وہ ہمیں لینے آیا ہے۔ زہلے کے بتانے پر ابرش کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا۔ اوہ، تو آپ کا وہ سو کالڈ بھتیجا اپنی امارات کا روب جھاڑنے کے لیے آیا ہے؟
یہ سب کچھ لے کر آیا ہے، ہم ان سب کے بھوکے ہیں؟ وہ یہ سب جو لایا ہے، ابرش نے تلخ ہوتے کہا۔ ابرش کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ یہ سب کچھ بہت پیار سے لایا ہے۔ زہلے کے چہرے پر بھی بہمی کا تاثر ابھرا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہی ہو ماما، دیکھا میں نے اس کے بعد کھڑا بہت چھو مار رہا ہے، جیسے کسی ملک کا پرائم منسٹر ہو اور باہر اپنے گارڈ کے ساتھ آیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسے یہاں ہم سے کوئی خطرہ تھا کیا؟ ابرش نے اپنے حسین نقوش بگاڑے۔ ابرش آہستہ بولو، وہ سن لے گا۔ زہلے نے اسے ٹوکا۔ سنتا ہے تو سن لے، مائی فٹ۔ اب ان لوگوں کو ہماری کیوں یاد آئی ہے؟ ساری عمر ہمارا پتہ نہیں کیا، اتنا مشکل اور کڑا وقت ہم نے گزارا ہے۔ آپ نے اتنے امیر باپ اور بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے ٹکے ٹکے کی نوکری کی، تب یہ کہاں تھے؟ اب جب ہمیں ان کی ضرورت نہیں تو یہ موصوف آ گئے، ڈھیر سارے پھلوں اور مٹھائیوں کے ساتھ۔ لگتا ہے آپ سے آپ کے حصے کی جائیداد پر دھوکے سے سائن کروانے کا ارادہ ہے۔ ماما کہہ دیں ان پرنس چارمنگ سے کہ آپ اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور یہ فروٹ اور مٹھائیاں بھی اپنے ساتھ لے جائیں، راستے میں صدقہ خیرات کر لے۔ ہمیں اس کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ سب کسی مستحق کو دے دے گا تو اس پر خدا کی سلامتی بنی رہے گی، پھر اسے اپنے ساتھ گارڈز رکھنے کی کیا ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابرش اونچا اونچا ایک ہی سانس میں بنا بولے بول رہی تھی۔ ڈھیر سارا فروٹ اور مرچ کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ابرش زہلے خاتون نے اسے بے بسی سے پکارا۔ ماما پلیز مجھے آپ لیکچر مت دیجیے گا، آپ میرے بھائی اور بابا بہت اچھے ہیں۔ آپ کے بابا بالکل اچھے نہیں ہیں، نہ ہی آپ کے بھائی اچھے ہیں، وہ لوگ خود غرض مطلبی ہیں، جھوٹے دل کے مالک ہیں۔ بڑے لوگ آپ کی ایک غلطی معاف نہ کر سکے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا خدا ایسے لوگوں کو کیسے اتنا نواز دیتا ہے جو اس کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ کمزور ظرف لوگ، سطحی و خود غرض مطلبی لوگ۔ اور یہ زہران خان انتہائی سطحی ٹائپ کا مرد لگتا ہے، بالکل ویسا جیسے میں نے آپ کو ریسرچ سے بتایا تھا کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ کیا کہتی تھیں آپ؟ یہ لوگ عورتوں کو بہت عزت دیتے ہیں۔ باہر جس طرح مجھے گور رہا تھا، اندازہ ہو رہا تھا کتنی عزت دیتے ہیں یہ لوگ۔ اپنے گھر کی عورت کو پردہ کرواتے ہیں، مگر باہر کی عورت کو اوپر سے نیچے تک اپنی غلیظ نگاہوں سے گھورنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ابرش کو اس کی نظریں یاد آئی تھی جو اس نے اس کے اوپر سے نیچے تک ڈالی تھی۔ پہلے اس کا اگنور کرنا گراں گزرا تھا، پھر اس کا دیکھنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ جو بھی تھا، اسے زہران خان ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ آپ تو بتاتی تھی کہ آپ کے بھائی اور بابا بہت بہادر ہیں، آپ کے علاقے کے لوگ بہت بہادر ہیں، مگر یہ موصوف تو بڑے ڈرپوک واضح ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ گارڈ ہیں، اپنے ساتھ گارڈ لے کر پھرتے ہیں بڈی اجڑ گنوار سنگی جاہل خواہ۔ ابرش نے غصے سے بولتے ہوئے زہلے خاتون کو دیکھا جو سرخ رنگت کے ساتھ داخلی دروازے کی طرف نگاہ کیے سانس روکے کھڑی تھی۔ ابرش نے ان کی نظروں سے کے ارتکاف میں دیکھا تو اس کا رنگ بھی سرخ پڑا تھا۔ داخلی دروازے کے بیچوں بیچ زہران خان کھڑا تھا، جس کا چہرہ بے انتہا سرخ پڑ رہا تھا، ہونٹ بھیچے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے سے اتنے تنے ہوئے سرخ نقوش سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ سب سن چکا ہے۔ زہران بیٹا اندر آؤ، رک کیوں گئے ہو؟ زہلے شرمندگی سے بولے۔ ابرش رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سامنے کھڑے انسان کے ایکسپریشن دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن معدوم ہو گئی تھی، دوسرے لمحے وہ نارمل بھی ہو گئی تھی۔ اسے اس کی کیا پرواہ؟ وہ کچھ بھی سوچے، کچھ بھی محسوس کرے، بھلا اس کی جان کو کیا پرواہ؟ زہران اپنے تاثرات پر قابو پاتے اندر داخل ہوا۔ زہران بیٹا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ پینے کو لاتی ہوں۔ زہرے کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنی خفت مٹانے کو کچن کی طرف چل پڑی تھی۔ ابرش زہران کو ایک نظر دیکھتے اسے نظر انداز کرتے آگے کی جانب بڑھی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی وحشی گرفت میں اپنے کلائی دیکھ کر ابرش کی آنکھیں خطرناک حد تک کھل گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس نے اس کی کلائی کو اتنی زور سے جھٹکا دیا تھا وہ اس کے سینے کے ساتھ آ لگی تھی۔ ابرش کا رنگ سرخ پڑا تھا، وہ پہلی دفعہ تھا کسی مرد کے اتنے قریب ہوئی تھی۔ امریکہ جیسے ملک میں بھی وہ اسے کسی کے اتنے قریب نہیں آنے دیا تھا، لیکن اس نے کلائی کو جھٹکے سے کھینچ کر پھر وہ جس طرح سے اس کے سینے سے ساتھ لگی تھی، ابرش کو خفت میں مبتلا کر گیا تھا، مگر مقابل کو اندازہ نہ تھا کہ وہ کس پوزیشن میں اس کے سینے کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں غصے کی شدید لہریں دکھائی دے رہی تھی، جس سے اس کا سنجیدہ چہرہ مزید سنجیدہ ہو چکا تھا۔ باہر لان میں اس کے چہرے پر سرخی تھی، مگر یہاں تو اس کے آنکھوں میں سرخی کا عنصر شامل تھا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی کسی مرد کی سرخ آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔
زندگی میں پہلی مرتبہ ابرش کو کسی سے خوف محسوس ہوا تھا. ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ ابرش نے غصے سے بولتے ہوئے اپنی کلائی اس کی گرفت سے کھینچی. زران خان زادہ نے پہلے بھی زیادہ اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے قریب کیا. اب اس بار ابرش نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمائے ہوئے تھے اور ان کے درمیان فاصلہ قائم کیا. تم جتنی بدتمیز ہو، تمہارے منہ سے آپ سن کر میں حیران ہوا ہوں. زاران تنزیہ مسکرایا. چھوڑو مجھے. ابرش نے غصے سے پوری قوت سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے کھینچی تھی، جسے وہ چھوڑنے کو تیار نہ تھا. ہم لوگ اجڑ اگنور جاہل ہیں، تو تمہیں چھونے کے لیے ہمت کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ سنکی اور گوار ہونا کافی ہے. میں ایک سطحی سوچ والا گھٹیا مرد ہوں جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر باہر کی عورتوں کو ایسے ہی چھوتا ہے، ایسے ہی دیکھتا ہے. زاران اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کرتے غرایا. ابرش اس کی بدتمیزی پر بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے پہلی ملاقات میں اتنا بدتمیز اور اسٹریٹ فارورڈ بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی کیسے اتنا جاہلانہ طریقہ پیش آ سکتا ہے. وہ اس کے متعلق سوچ رہی تھی. وہ ایک بات سچ ثابت کر چکا تھا. وہ واقعی میں ایجڈ گوار دیہاتی تھا جسے بات تک کرنے کی تمیز نہ تھی. اس کی پرسنالٹی کا اچھا ہونا صرف اس کے بے تحاشے پیسے کی وجہ سے تھا، اس کے اونچا خاندان کی وجہ تھا، ورنہ اس میں کوئی خاص بات نہ تھی. وہ شہد رنگ آنکھیں اس پر گاڑے سوچ رہی تھی. ابرش کی شہد رنگ آنکھوں میں پہلی بے یقینی کی تحریر دیکھ کر وہ استہزائیہ مسکرایا تھا. ابھی وہ اس کی اجڑ اگنور اور سطحی ٹائپ مرد کی آج اچھی طرح پہچان کرنی تھی، تاکہ آئندہ یہ بدتمیز لڑکی کسی سے متعلق بات کرتے ہوئے 100 بار سوچے. وہ اس سے معاف کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا. زاران خان زادہ نے ابرش کو اب کی بار اس کے بازو سے پکڑ کر مزید اپنے قریب کیا، اور اب اس کے اتنے قریب تھی کہ دونوں بدن سے اٹھتی دلفریب مہک تک محسوس ہو سکتی تھی. ابرش نے اپنی شہد رنگ خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں زاران خان زادہ کے وجیح چہرے پر جمائی ہوئی تھی، جس پر تیش و اشتعال واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا. ابرش خوف سے جھرجھری لے کر رہ گئی تھی. وہ اس کی آنکھوں میں چھائی اپنے لیے ناگواری اور ڈھیر ساری ناپسندیدگی کو محسوس کر چکا تھا، اور یہ بھی کہ وہ اس کے لیے بولے گئے اپنے الفاظوں پر مزید اپنا یقین پختہ کر چکی ہے. مگر زاران خان زادہ اپنا بدلہ لیے بغیر کیسے کسی کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتا تھا. یہی اس کی فطرت تھی. زاران نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں پھیلے استعجاب کو نظر انداز کرتے اپنے مزید قریب کیا. وہ اب اس کے اتنے قریب تھی کہ وہ مزید اس کے جھٹکا دیتا تو ابرش اس کے لب کی اس کی گردن کو ٹکرا جاتے. ابرش کی آنکھیں مزید کھل گئی. وہ اس کی گرفت میں اب ہل بھی نہیں پا رہی تھی. اس سے پہلے وہ اسے بدتمیزی پر اس پر 14 طبق روشن کرتی زاران خانزادہ کی سور پھونکتی دہشت ناک آواز سن کر اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی. باہر اس کی عورت میں دیکھنے کے لیے کچھ خاص ہونا چاہیے، اور تمہیں خدا نے حسن کی دولت سے مالا مال کیا ہے. زاران خانزادہ اس کے بدن پر اپنی گہری نظر جمائے بولا. ابرش اس کی نگاہوں کا مرکز محسوس کر کے کان کی لو تک سرخ پڑ چکی تھی. تمہارے پاس حسن کی کمی نہیں ہے، اور جو تمہارے پاس ہے تم اس کی بھرپور نمائش کرنا بھی جانتی ہو. تمہیں کیسے کوئی مرد دیکھے گا، چھوڑ دے گا؟ ہاں بولو، جواب دو. زاران ابھی بھی اس کے بدن کو اپنے شعلہ بار نگاہوں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا. اس کا بازو ابھی بھی اس کی وحشی گرفت میں تھا. اس نے ایک بار بھی ابرش کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی تھی. یہی بات ابرش کے لیے کافی انسلٹنگ تھی. وہ اس کو خوبصورت کیوں کہہ رہا تھا؟ ابرش کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا. ابرش کو آج پہلی دفعہ اپنے حلیے پر شرم آئی تھی. تم نے میرے بارے میں جو کہا مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم جیسی لڑکی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی جسے بات کرنے کی تمیز نہ ہو. مگر تم نے میرے گھر والوں کے بارے میں جو کہا ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ ان لوگوں کی تربیت ہے کہ تمہاری فضول باتیں سن کر بھی یہاں پر موجود ہوں، کیونکہ میں بڑوں کی عزت کرنا جانتا ہوں. میں صرف زہلی پھپھو کی وجہ سے یہاں رکا ہوں. زاران نے ایک ہی جھٹکے میں اسے چھوڑا تھا. تمہاری تربیت میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھ لی. تمہارا لب وہ لہجہ بھی چیخ چیخ کر بتا رہا تھا. تمہاری تربیت اصل میں کس انداز میں ہوئی ہے. جس طرح تم عورتوں کو دیکھتے ہو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ تم کہاں سے بلونگ کرتے ہو. تمہیں بات کرنے کی تمیز تو دور کی بات، دیکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے. ابرش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جوابی کارروائی کرتے اپنا حساب برابر کیا تھا. اس کی آج تک کسی نے اتنی انسلٹ نہیں کی تھی جتنی سامنے کھڑے اس انسان نے 2 منٹوں میں کر دی تھی. وہ توہین و خجالت کے مارے
بڑھ 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 جل رہی تھی۔ اب کی بار ابرش نے اسے آپ کہنے سے بھی گریز کیا، ویسے بھی اس کے نزدیک یہ انسان عزت دینے کے قابل نہیں تھا۔ تم نے جس طرح کی ڈریسنگ کر رکھی ہے، تمہیں لگتا ہے تمہارے لیے میری نظروں میں عزت ہونی چاہیے؟ اس نے طنزیہ نگاہ اس کے باریک سی شرٹ پر ڈالی، جس میں اس کے بدن کی رعنائیاں کچھ حد تک واضح ہو رہی تھی۔ ابرش اس کی طنزیہ نگاہوں پر دانت پیس کر رہ گئی۔ جی کیا تھا اسے اپنے گھر کے دھکے دے کر نکال دے، مگر باہر کھڑے گارڈز اس کی سوچوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ شاید یہ گارڈ لایا ہی اس لیے تھا۔ ابرش نے اس کے سرخ و سفید چہرے پر نظر جمائے دانت پیسے تھے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ ابھی تم باہر سے آ رہی ہو، مجھے بتاؤ تمہیں دیکھ کر کتنے لوگوں نے نظریں چکائی تھی؟ زہران کے سوال پر اس کا سرخ چہرہ لہو چلکانے لگا۔ اس نے آج پہلے تو یہ بات کبھی نہیں سوچی تھی۔ واقعی میں آفس میں بھی ہر ایک انسان اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا اپنا فرض سمجھ رہا تھا۔ زہران اس کے چہرے پر بڑھتی سرخی دیکھ کر استحصائیہ مسکرا کر رہ گیا۔ لگتا ہے تمہیں صرف میری ہی نظریں بری لگی ہیں، یا پھر کہہ سکتا ہوں تمہیں اپنے اوپر ہر نظر اٹھتی گوارا ہے، سوائے ایک خان کے۔ دیکھو مسٹر، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ابرش نے اس کی طرف نگہداشت انگشت شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ تمہارے امریکہ میں ہوتا ہوگا، وہاں نکاح کے بغیر بھی لوگ رہ لیتے ہیں، مگر یہاں باپ کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھا جاتا۔ زہران نے اس کی انگلی اپنے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے کی تھی اور نظروں میں واضح اشارہ دیا تھا کہ اب اس نے ایک بار انگلی اور اٹھائی تو توڑ دے گا۔ ابرش نے بے بسی کے حساب سے لفظ کچل کر رہ گئی۔ میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے مجبور کیا ہے میں یہ سب کہوں۔ زہلے پھپھو نے ایک غلطی کے داجی کو توڑ کر رکھ دیا تھا، وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یا آج بھی ایک عورت کے نکاح کا حق اس کے باپ بھائیوں کو ہے۔ اگر کوئی بھی عورت اپنی حد تجاوز کرتی ہے، بدلے میں اس کی جان لینے کو بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اپنی عزت پر کوئی آنچ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے داجی نے تو زہلے پھپھو کی نہ صرف غلطی معاف کی ہے، بلکہ بہت عزت و احترام سے انہیں گھر سے رخصت کیا ہے، ایک انگلی تک اٹھانے نہ دی کسی کو ان پر۔ زہلے پھپھو کی غلطی چھوٹی نہیں تھی جو بھول جانا آسان ہوتا۔ ان کی غلطی کی سزا نہ صرف داجی کو ملی بلکہ تم لوگوں کو بھی ملی۔ نکاح کا فیصلہ داجی کی مرضی سے ہوتا تو آج زہلے پھپھو خوش ہوتی۔ زہران کی باتوں پر ابرش کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ شاید ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر اس کی باتوں سے روایتی پن صاف جھلک رہا تھا۔ ابرش کے نزدیک وہ واقعی میں ایک سطحی مرد تھا جو آج بھی فرسودہ روایات میں جکڑا تھا۔ دوسرا، ہم خان واقعی سر پھرے ہوتے ہیں، دوسروں کو 2 منٹ میں اس کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں۔ کوشش کرنا میرے سامنے آئندہ مت آؤ، ورنہ ہم اصل میں کیسے ہیں تمہیں بتانے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ میں روز صدقہ خیرات کر کے ہی گھر سے باہر نکلتا ہوں، مگر صرف آج دینا بھول گیا تھا اور آج میرا تم پر پالا پڑ گیا۔ زہران خان اپنی بات مکمل کرتا کار نہیں جا رہا، لمبے لمبے ڈاک بھرتا چلا گیا۔ اس کی بھاری قدموں کی دھمک ابرش کے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ اس کا غصہ تو اس نے قدموں کی دھمک میں بھی جھلک رہا تھا۔ اتنا غلیظہ مرد اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ابرش کا رنگ احساس توہین کے مارے سرخ پڑ رہا تھا۔ اتنی انسلٹ کو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کبھی کوئی اس کی اتنی انسلٹ کرے گا، وہ بھی ایک خان۔ سچ میں اجڑ گنوار ہے، جسے نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ دیکھنے کی۔ میری ریسرچ بالکل ٹھیک تھی، اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا۔ اس کے باقی گھر والے کیسے ہوں گے؟ وعدہ ہے میرا تم سے زہران خان زادہ، میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ ابرش غصے میں بولتی اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی۔ زہلے ابرش کی اونچی آواز سنتے کچن سے باہر آئی اور ابرش زہران کہاں گیا؟ زہلے نے ابرش سے پوچھا۔ ابرش وہاں پر رکی ہی نہیں، وہ بنا کوئی جواب دیے پیر پٹکتی غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زہران کا اپنے فلیٹ میں آنے کے بعد بھی غصہ اترا نہیں تھا۔ وہ زہلے خاتون کو لیے بغیر ہی آ گیا تھا۔ کچھ دن پہلے امپورٹنٹ کنٹریکٹ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ کمپنی میں ان کے ایک بہت پرانے وفادار امپلائی نے ان کی لوگوں کو چیٹ کیا تھا۔ اس کی کنٹریکٹ کے تمام پرسنل ڈیلرز اس نے کسی دوسری کمپنی کو فراہم کی تھی۔ اسے یہی خبر آج ملی تھی۔ وہ جو پہلے کی ہی تپا ہوا تھا ابرش کی باتوں پر، اسے مزید غصہ آیا۔ اس نے جو داجی کے متعلق کہا اسے ابرش برداشت نہیں کر ہوتا تھا۔ وہ جب اس نے کہا تو اسے غلیظ نگاہوں سے گور رہا تھا۔ اس کی بات نے اس کے اندر تن و تیر
بھانجڑ جلا دیے تھے۔ وہ جسے ہولیے میں کسی نظریں بے اختیار اس پر ٹھہر گئی تھی، پہلی نظر میں بے اختیار اٹھی تھی، دوسری نظر میں اس میں صاف صرف اس لیے ناگواریت اور ناپسندیدگی تھی، جسے پتہ نہیں وہ کیا سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ غصے سے صوفے پر بیٹھا اپنی جان جلا رہا تھا۔ ابرش کے لیے اس کی ناپسندیدگی بہت بڑھ گئی تھی۔ زاران خان اس وقت وائٹ ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، ابھی بھی شاور لیا تھا۔ وہ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ ابرش کی فضول باتوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کوئی اتنا بدتمیز کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے خاندان کی لڑکیوں کی آوازیں نہیں نکلتی تھی، اور یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی دقیانوسی مرد تھا۔ عابد، اس کی بہن، ہر ٹاپک پر اس سے بات کر لیتی تھی، یہاں تک کہ اس کے نکاح نہ ہوتا تو وہ اس سے امریکہ کی یونیورسٹی میں تعلیم دلوانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کے گھر کی عورتیں کب ایسے چیخ چیخ کر غیر مردوں کے متعلق بات کرتی تھی، وہ بھی بنا سوچے سمجھے، کسی کے کردار کے بخیر ادھیڑ دینا۔ زاران نے اسے اپنے انابی لب سختی سے اپنے دانتوں میں پیوست کیے۔ وہ اس کی بدتمیز جاہل لڑکی کے متعلق مزید سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ امپورٹنٹ نہیں تھی کہ زاران خان زادہ اس کے متعلق سوچ کر اپنا وقت برباد کرتا، اس کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ اس نے غصے میں اپنا لیپ ٹاپ آن کیا، اپنے آفس کے ریلیٹڈ کام کرنا شروع کیا۔ کام ہی اس کا سٹریس اور غصہ ختم کرتا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر بھی کام کرتے ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بیئرڈ پر ہاتھ پھیر کر اپنے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی زبان کافی زہریلی تھی۔ زاران کے کانوں میں پھر سے اس کے الفاظ گونجے تھے۔ زاران غصے سے دانت کچکچاتا رہ گیا تھا۔ وفتاً زاران نے لیپ ٹاپ پر اسفند یار کی ویڈیو کال آنا شروع ہو گئی۔ بس اس کی کمی تھی۔ زاران غصے سے بڑبڑایا۔ اسے جب غصہ آتا تھا اسفند یار کو دیکھ کر اس کا غصہ اور بڑھ جاتا تھا۔ یوں کہہ سکتے ہیں وہ اپنا سارا غصہ اسفند یار پر اتار دیتا تھا، اس لیے اسے اب فون پر جھنجھلا کر رہ گیا۔ کچھ سوچ کر اس کے لب کمینگی سے مسکرائے تھے۔ اپنا غصہ نکالنے کا ذریعہ مل گیا تھا۔ زاران نے کال اٹینڈ کر کے غصے سے اسفند کو ہیلو کہا۔ اسفند زاران کو غصے میں دیکھ کر چونکا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ چل بول، جو بھی بولنا ہے، میں تیار ہوں سننے کو، اسفند یار نے سنجیدگی سے کہا۔ زاران لب نیچے کافی دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر دونوں کا مشترکہ قہقہ گونجا تھا۔ قسم سے تو آج تو یہاں پر ہوتا تو بہت پٹتا میرے ہاتھوں سے، زاران نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے کہا۔ جواباً تو بھی پٹتا بھول گئے میرے ہاتھوں کے مکے۔ اسفند یار کی بات پر زاران نے اپنی بیئرڈ پر ہاتھ لگاتے پھیرا تھا۔ سچ میں بہت بھاری ہاتھ ہے تیرا۔ زاران نے معصومیت سے منہ بنایا تو اسفند یار گہرا مسکرایا تھا۔ زاران کے لب بھی مسکراہٹ میں دھلے تھے۔ جتنا بھی غصہ ہو اسفند یار کو دیکھ کر اتر جاتا تھا۔ اب بتا کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم اس کانٹریکٹ کو لے کر پریشان ہو جو ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا؟ اسفند یار سنجیدہ ہوا تھا۔ نہیں، میں بزنس کے نقصان کا زیادہ نہیں سوچتا، مجھے غصہ سرفراز پر ہے جس نے ہمیں دھوکہ دیا، اب ساری عمر جیل میں سڑے گا۔ ایسا کیس بناؤں گا میں اس پر، وہ کبھی جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ زاران کی آواز میں غراہٹ نمایاں تھی۔ زاران اسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جتنی اس کی سزا بنتی ہے وہ کافی ہے اس کے لیے۔ اسفند یار نے زاران کے غصے کے سرخ چہرے کو دیکھتے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ بات اسے سوچنی چاہیے تھی، ہماری کمپنی کی طرف اسے گھر، اچھی سیلری سے یہاں تک کہ گاڑی تک ملی ہوئی تھی، کس مجبوری کے تحت اس نے یہ کیا؟ اب اس کے لالچ کو ڈیفینڈ کرنا میری سامنے، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ زاران نے غصے سے تنبیہ کی۔ اس نے دھوکہ دیا ہے مجھے، یعنی زاران خان زادہ کو، اور تو چاہتا ہے میں اسے چھوڑ دوں؟ تو اچھی طرح جانتا ہے میرا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ میں نے اسے نہیں چھوڑوں گا، زاران انگاروں سے تپش لیے بولا۔ اسفند زاران کی بات پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا زاران جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اپنی بات اور آردوں کا بہت پکا ہے۔ اسے سمجھانا بیکار تھا، الٹا وہ اس کے ہاتھ ہی الجھ پڑا تھا۔ اچھا چھوڑ، یہ بتا تو آج سہلے پھپھو کی طرف گیا تھا، کیا ہوا؟ ملاقات ہوئی ان سے؟ اسفند کے پوچھنے سے زاران کے بچے ہوئے لب مزید بھیج گئے۔ زاران نے جھنجھلاتے ہوئے ٹیبل پر مکہ دے مارا۔ اب کیا ہوا؟ اسفند زاران کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا، جو یکدم ہی سرخی چھلکنے لگا تھا۔ زاران نے ایک ہی بات اس کے گوش گزاری تو اسفند نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی۔
میں تجھے گھٹیا جوک نہیں سنایا، تو اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ زہران نے چڑھتے ہوئے کہا، مجھے تو بس اسی وجہ سے ہنسی آ رہی ہے کہ محترمہ کو خان کو کیوں الرجی ہے۔ اسفن اب کی بار کھل کر مسکرایا تھا۔ یکدم اسفن کی آنکھوں کے سامنے ابرش کا چہرہ آیا تھا۔ اس کے مکمل تعارف پر کیسے اس نے حسین چہرہ پر ناگواری کے تاثرات چھائے تھے۔ اس دن کے بعد اس کی ابرش سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس کے پاس اس کا کانٹیکٹ نمبر تھا۔ کہاں کھو گیا؟ زہران نے گلا کھنگال کر اسفن کو متوجہ کیا۔ اسفن اپنے اندر کے اضطراب پر قابو پاتے بولا، حسین نہیں، حسین بلا تھی۔ زہران نے لب بھینچے کہا، کیا واقعی حسین تھی؟ اسفن کی آنکھوں میں چمک ابھری، لہجہ شرارتی ہوا، بلا کہاں ہے وہ بلائے کیا حسین ہوتی ہے؟ زہران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ نظروں کے پردوں پر ابرش کا حسین چہرہ لہرایا تھا، جس نے اس کے اندر تک کڑواہٹ بھر دی تھی۔ آج ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا، زہلے نے ابرش سے بات نہیں کی تھی۔ ابھی بھی وہ آفس سے آتے ہی کچن میں کھڑی زہلے خاتون کے ساتھ پیچھے سے لپٹ گئی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ ان کی بےرخی سہ رہی تھی۔ وہ اس کے گھر میں موجود ہونے پر بھی کمرے سے باہر نہ آتی تھی، اور ابرش کو لگا تھا وہ ہمیشہ کی طرح ایک دو دن کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، مگر اس بار ان کی ناراضگی طویل ہوتے دیکھ کر آج وہ انہیں منانے آئی تھی۔ زہلے اس کے ساتھ ہاتھ چٹکتے کچن سے باہر نکل گئی۔ ماما، آپ کتنے دن مجھ سے ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ اب آپ اپنے بھتیجے کی وجہ سے کیا ساری عمر مجھ سے بات نہیں کریں گی؟ ابرش ان کے پیچھے لاؤنج میں آتے جھنجلا کر رہ گئی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا آہل ٹی وی دیکھتا مسکرا گیا تھا۔ بالکل ماما کو تم سے اب بھی بات کرنی چاہیے، جو تم نے کیا ہے ابرش وہ بہت غلط کیا۔ آہل اپنی مسکراہٹ دباتا بولا، تو ابرش اسے گھور کر رہ گئی۔ آہل شرم کرو، تم مزید آگ مت لگاؤ، اور کتنی بار کہا ہے مجھے آپ ہی کہہ کر پکارو، بڑی ہوں تم سے۔ ابرش نے غصے سے اسے ٹوکا، صرف 1 سال بڑی ہو اور دیکھنے میں تم 5 سال بڑا لگتا ہوں۔ آہل اس کے نازک سے سراپے پر چوٹ کرتا ہوا بولا، دوسرا میری پیاری آپی جان، کیوں شرم کروں؟ آگ لگانے والا کام تم نے کیا ہے، گھر آئے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، ویری بیڈ۔ ابرش، ماما نے تمہاری تربیت ایسے نہیں کی تھی۔ آہل، میں تمہاری جان لے لوں گی، اب تم نے مزید بکواس کی۔ آہل کو نان سٹاپ بولتا دیکھ کر ابرش غصے سے چیخی، کیا غلط کہہ رہا ہے وہ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم نے مجھے بہت شرمندہ کیا ہے۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ تم گھر آئے مہمان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرو۔ مجھے زہران کے سامنے کتنی شرمندگی ہوئی، میں بتا نہیں سکتی۔ جسے تم سطحی گھٹیا کہہ رہی تھی وہ اتنا سب کچھ سن کر خاموشی سے چلا گیا۔ یہ ہوتی ہے تربیت جو میرے بابا نے اس کی ہے، اور جو میری تربیت۔ زہلے خاتون نے ابرش کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ زہلے خاتون کی بات پر ابرش غصے سے لب بیچ کر رہ گئی تھی۔ اب وہ زہلے کو کیا بتاتی کہ وہ اس کا بھتیجا اسے کتنی بار باتیں سنا کر گیا، جس کی تربیت وہ فخر کر رہی تھی، وہ کیسے بنا لحاظ کی اس پر طنز کے تیر چلا گیا تھا۔ اور اس کے دیکھنے کے انداز پر ابرش نے چھرچری لی تھی، اجڑ گوار، سنکی، جاہل، وحشی، یہ ساری باتیں زہران خان پر کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتی تھی۔ ابرش ناگواری سے اس کے متعلق سوچ رہی تھی، ماما آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں تو صرف آپ سے بات کر رہی تھی۔ ابرش نے وضاحت دی، تم مجھ سے بات کیوں کر رہی تھی؟ ابرش، زہلے نے اس کی بات بیچ میں ٹوکی، مجھے ایک بات بتاؤ ابرش، میں نے کب آپ لوگوں سے کچھ چھپایا؟ میں نے تم کو سب بتایا تھا کہ دھوکہ میں نے اپنے بھائیوں کو اور بابا کو دیا، میں نے بغیر بتائے کسی سے نکاح کیا۔ اس سب میں وہ سب غلط کیسے ہو گئے؟ اگر انہوں نے رابطہ نہیں کیا، اس میں بھی کبھی ان سے رابطہ نہیں کیا، اس سب میں لوگوں کا کیا قصور؟ تم باہر ان سب کو کیوں قصوروار ٹھہراتی ہو؟ زہلے غصے سے بولتی رکی تھی۔ ابرش کی بدتمیزی یاد آئی تھی جو اس نے اس دن کی تھی، اور زہران کا سرخ چہرہ بھی۔ زہلے کا پارا مزید ہائی ہوا تھا، اس لیے پہلے بھی زیادہ اونچی آواز میں مخاطب ہوئی، لیکن تم ہر بار اس طرح باتیں کرتی ہو۔ ابرش، زہران ادھر آتا ہی نہ، جو سلوک تم نے کیا ہے وہ مجھے بھول ہی نہیں رہا۔ زہلے خاتون کی آواز بھر آ گئی تھی، ماما آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے آپ کا رات بھر رونا یاد آتا ہے، آپ کا جگہ جگہ پر بے حجاب نوکری کرنا یاد آتا ہے۔ آپ گھر میں ہمارے سامنے بھی سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی، مگر جاب پر جب بے حجاب جاتی تھی تو آپ کی وہ سرخ آنکھیں نہیں بھول سکتی۔ جب پاپا آپ کے ہاتھ اٹھاتے تھے تو آپ
کہ وہ بے بسی یاد آتی ہے جب آپ کے تایا ابو سے فون پر پیسے مانگتی تھی، اور وہ سب مجھے یاد ہے۔ مجھے تب بھی آپ کے بابا اور آپ کے بھائیوں کی بے حسی پر غصہ آتا تھا۔ وہ کیسے آپ کو بھول سکتے ہیں جبکہ وہ اتنے پیسے والے ہیں۔ جب میں نے آپ کے بھتیجے کی ٹھاٹ دیکھی تو مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ ابرش نے نم آنکھوں سے وضاحت دی۔ بس کر دو ابرش، یہ جتانا تھا کہ تمہیں میری فکر ہے۔ اس دن میں کتنی خوشی سے تم نے ایک بار بھی میری خوشی کا خیال نہیں رکھا۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے رو رہی ہوں، تم نے ایک بار بھی میرے کمرے میں جھانکا تک نہیں۔ آج تمہیں ایک ہفتے کے بعد اپنی ماں کا خیال آیا ہے۔ میری بہن اور مورے اس دنیا سے چلی گئی۔ میں کتنی تکلیف میں ہوں تمہیں احساس ہے؟ میرا دکھ بانٹنے کے بجائے تم نے وہ سب کیا۔ زہلے اب باقاعدگی سے رونے لگی تھی۔ آہل صوفے پر سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھا اور انہیں اپنی باہوں کے احسار صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اس ابرش کو گھونڈا بھولا نہیں تھا۔ ابرش بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ زہلے کی آنکھوں میں اضافہ ہوا تو ابرش گہری سانس بھرتی زہلے کی طرف بڑھی۔ آئی ایم سوری ماما، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ سن لے گا۔ ابرش نے ان کے قریب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے ان کے گھٹنے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ مجھے تمہاری معذرت نہیں چاہیے ابرش، میں کچھ نہیں جانتی ابرش۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے بات کروں اور تمہارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو تم لوگ اس ہفتے حویلی جائیں گے۔ میری بہن ازمالے کی بیٹی کی شادی ہے۔ بابا کی فون پر مجھ سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے بلوایا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ تم تمیز کے دائرے میں وہاں رہو گی اور زاران سے معافی بھی مانگو گی۔ زاران سے معافی مانگنے پر ابرش بھڑک کر اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ماما، میں کبھی اس گوار اور مغرور انسان سے معافی نہیں مانگوں گی، نہ ہی میں وہاں پر جاؤں گی۔ ابرش کی آنکھوں کے آگے زاران کا چہرہ آیا تھا۔ اب اس نے حویلی نہ جانے کی وجہ سے صرف زاران خان زیادہ تھا، وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آہل نے ابرش کو ڈٹائی پر غصے سے گھورا تھا، جو زہلے کے اتنا رونے کے باوجود بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے نہیں جانا تو مت جاؤ، مگر میرے باقی 2 بچے میرے ساتھ جائیں گے، اور حویلی میں مجھ سے کوئی پوچھے گا تو کہہ دوں گی کہ میرے 2 ہی بچے ہیں۔ زہلے غصے سے بولتی وہاں سے چلی گئی۔ آہل بھی ان کی تقلید میں اسے گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ ابرش جھنجھلاتے ہوئے صوفے پر سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک تو ماں کہ یہ ایموشنل ڈرامے ختم ہی نہیں ہوتے۔ ابرش نے صوفے سے کشن اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ انایا میری جان، یہ ٹی وی بند کر دو پلیز، اس کی آواز سلو کر دو، ابرش نے پاس بیٹھی انایا سے کہا جو اونچی آواز میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں مجھے سلو آواز میں ٹی وی دیکھنا پسند نہیں ہے۔ انایا نے آواز مزید تیز کی تھی۔ انایا اٹھو، اپنے کمرے میں جاؤ، جا کر پڑھو۔ ابرش نے اسے ریموٹ لیتے ٹی وی آف کر دیا۔ آپ مجھے ایسے ڈانٹتی ہیں جیسے میں چھوٹی سی بچی ہوں، 13 سال کی ہونے والی ہوں، میری ہائٹ بھی دیکھیں آپ تک پہنچنے والی ہے۔ انایا نے غصے سے منہ پھلاتے ہوئے کہا، جی ہاں، آپ سب لوگ ہی مجھ سے بڑے ہیں، اس گھر میں صرف میں ہی چھوٹی ہوں، سب کا مجھے باتیں سنانا فرض ہے، چاہے وہ پھر ماما ہو یا پھر آہے۔ اب ایسا کرو تم بھی مجھے ہی باتیں سناؤ۔ ابرش غصے سے بولی، کیا مصیبت ہے آپی؟ وہاں ماما کا موڈ خراب ہے اور یہاں آپ کا۔ انایا جھنجھلاتے ہوئے صوفے سے اٹھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ابرش نے گہری سانس لیتے ٹی وی آن کیا، اپنا دھیان اپنے فیوریٹ ٹی وی شو پر لگایا جو اس وقت LED پر چل رہا تھا۔ بظاہر لاؤنج میں بیٹھی وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، مگر اس کا ذہن مختلف سوچوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ زہلے کا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا۔ انہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ اس سے بات نہ کرے۔ ابرش اس کی سچویشن میں جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں بری طرح گم تھی۔ پتہ نہیں کب زعیم عباسی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ زعیم نے ابرش کی آنکھوں میں آگے چٹکی بجائی تو وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ زعیم تم کب آئے؟ ابرش نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جب تم گہری سوچ میں گم تھی۔ زعیم نے صوفے سے کشن اٹھا کر اپنی گود میں رکھا تھا۔ وہ ریلیکس انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ تایا ابو کیسے ہیں؟ ابرش نے مسکراتے ہوئے زعیم کی طرف نگاہ کی تھی۔ ابو بالکل ٹھیک ہیں اور آج تمہارے بہت تعریف کر رہے تھے۔ تم اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہو، وہ تم سے کافی امپریس ہے۔ اور میں بھی۔ زعیم نے ابرش کے حسین چہرے پر نگاہیں گاڑی تھی۔ وہ تو ان کا بڑا پن ہے، وہ میری تعریف کر رہے تھے۔
وہ سچ میں بہت اچھے ہیں، جتنا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آج کے زمانے میں کوئی کسی کے لیے اتنا بھی سوچ سکتا ہے۔ اگر تایا ابو ہمیں یہ سب کچھ نہ دیتے تو پاکستان میں ہمارے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی نہ ہوتا۔ وہی اسٹرگل کرنی پڑتی جو ہم نے امریکہ میں کی تھی، بلکہ ابھی تک کر رہے تھے۔ ابرش پھیکا سا مسکراتی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ابرش؟ ابو نے تم لوگوں پر کوئی احسان نہیں کیا، تم لوگوں کا حق تھا جو دے دیا۔ سب کچھ چچا کا تھا، مگر زہرے چچی سے شادی کے بعد دادا ابو نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے مرتے دم تک چچا کو معاف نہیں کیا تھا، ورنہ ابو تو کب کے تم لوگوں کو تمہارا حق دے دیتے۔ دادا ابو کے مرنے کے بعد ابو نے تم لوگوں کو یہ سب کچھ سونپ دیا۔ یہ تم سب لوگوں کا ہی تو تھا، تم اتنا کیوں سوچتی ہو؟ زین کی بات پر وہ گہرا مسکرائی۔ تم بہت اچھی ہو زین، لیکن میں جانتی ہوں تائی کو ہمارا پاکستان آنا اچھا نہیں لگا، وہ ہمارے یہاں آنے سے خوش نہیں ہے۔ زین ابرش کی بات پر چونکا۔ تمہیں کچھ کہا ہے امی نے؟ زین کچھ پریشان ہوا۔ نہیں، کچھ کہا تو نہیں ہے، مگر ان کی دعوت پر ان کا یہ رویہ ہمارے ساتھ بہت روکھا تھا۔ وہ ماما کی باتوں کا صحیح جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ ابرش نے آہستگی سے بتایا تو زین نے گہرا سانس لیا۔ ابرش، ایسا کچھ نہیں ہے، امی کا سبھاؤ ویسا ہی ہے، ورنہ وہ تم لوگوں کے آنے پر بہت خوش ہوئی ہیں۔ تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ زین نے مسکراتے ہوئے اپنی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ابرش ہلکا سا مسکرا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ چچی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ زین نے لاؤنج میں نظریں دوڑاتے اسے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، ابرش نے لب نیچے کہا تو زین نے سیدھے ہوتے ابرش پر نظر ڈالی۔ وہ کافی اداس لگی تھی۔ کیا ہوا ابرش؟ تم سے بات کو لے کر پریشان ہو؟ کل بھی میں آیا تھا، چچی اپنے کمرے میں تھی، تمہارے اور چچی کے درمیان سب ٹھیک ہے؟ زین نے ابرش کو خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے سب کچھ، ابرش نے کہا اور پھر زین کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ایکچولی کچھ ٹھیک نہیں، ابرش کے منہ بنایا۔ زین ہلکا سا ہنس پڑا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں، زین نے سنجیدگی سے کہا۔ زین، ماما چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ حویلی چلی جاؤں، کیونکہ ان کے بابا اور ان کے بھائیوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ اس دن اس کا بھتیجا آیا تھا لینے، میں ماما سے بات کر رہی تھی، اس نے سب کچھ سن لیا جو میں نے ان لوگوں کے خلاف کہا تھا۔ ماما اس بات کو لے کر مجھے سے اب تک بھی ناراض ہے کہ میں ان کے پرنس چارمنگ بھتیجے کو ناراض کر دیا۔ سیال کے ذکر پر ابرش نے ایسے منہ بنایا تھا کہ جیسے دانتوں کے نیچے کوئی کڑوی گولی آ گئی ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ابرش؟ چچی پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ وہ کیسے اپنے باپ اور بھائیوں کو معاف کر سکتی ہیں جنہوں نے ساری عمر ان کا پتہ تک نہیں کیا، اور اچانک سے وہ کیسے انہیں معاف کر سکتی ہیں؟ اگر انہوں نے بھی جانا ہے تو جائیں، تمہیں کیسے مجبور کر سکتی ہیں؟ تم نے بالکل صحیح کیا اس کے ساتھ، وہ لوگ یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ زین غصے سے کافی اونچی آواز میں بولا۔ ابرش نے اسے غصے میں آنے پر حیران ہوئی تھی۔ ریلیکس زین، کیا ہو گیا ہے؟ ماما، وہ بھائی اور بابا وہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتے تھے، اتنا عرصہ اس نے دور ہی رہی تھی، ظاہر ہے انہوں نے تو معاف کرنا ہی تھا۔ ابرش کو زین کی بات اچھی نہیں لگی تھی، اسے زہلے کے لیے اس کا لہجہ کافی ہارش لگا تھا جو اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ابرش، مانتا ہوں چچی کی وہ فیملی ہے، مگر ان لوگوں نے بھی ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ اگر اب وہ ان کے مدد کر سکے تو وہ لوگ چاہتے تو آج تم لوگ بھی ویسے ہی زندگی گزار رہے ہوتے جیسے وہ لوگ گزار رہے ہیں۔ دیکھا تھا میں نے تمہارے کزن کو، کتنی بڑی گاڑی میں آیا تھا، 7 گارڈز بھی گاڑی الگ تھے۔ ان لوگوں نے بالکل ٹھیک نہیں کیا تم لوگوں کہ صرف ان کے لوگوں کو خود غرضی کی وجہ سے ایسی زندگی گزارنی پڑے۔ وہ لوگ اتنے با اثر ہیں کہ چچا کو منٹوں میں ٹھیک کر سکتے تھے۔ وہ لوگ زہلے پپو کو سر پر ہاتھ رکھتے، چچا کی ہمت نہ ہوتی زہلے پپو کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے۔ تمہیں وہاں کسی بھی قیمت میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ چچی جاتی ہیں
جائے، تم ان کے ساتھ نہیں جاؤ گی، کسی بھی قیمت میں نہیں جاؤ گی۔ زعیم نے کے لہجے میں تحکم محسوس کرتے ابرش کے چہرے پر ناگواری تاثر ابھرا تھا۔ اس نے خود پر قابو پاتے صوفے پر سار ٹیک لگائی تھی۔ جو بھی تھا اسے زعیم کی باتیں کافی حد تک ٹھیک لگی تھی۔ واقعی میں ماما جانا چاہتی ہیں جائیں، لیکن وہ کبھی نہیں جائے گی، وہ اس زہران خان زادہ کی شکل نہیں دیکھے گی۔ ابرش صوفے سے ٹیک لگائے لب کاٹتے مسلسل سوچ رہی تھی کہ زعیم عباسی ابرش کے چہرے پر نظریں ٹکائے اس کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ابرش کے حویلی جانے سے کافی ڈر گیا تھا۔ اس نے اس دن زہران خانزادہ کو گیٹ سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کی پرسنالٹی اور اس کی شان و شوکت سے کافی مرعوب ہو گیا تھا۔ وہ ابرش کو اس کی حویلی کی کسی قیمت پر نہیں جانے دے سکتا تھا۔ سب سے زیادہ ابرش کو ان کا حصہ دینے وہ اپنے ابو سے لڑتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو کسی بھی قیمت پر ایک روپیہ دیا جائے۔ ساری عمر ان لوگوں نے اپنے دادا دادی کو سنبھالا تو ابرش اور اس کی فیملی کیسے حصہ دار بن گئے۔ اس بات کو لے کر اس کی امی یعنی ابرش کی تائی نے بھی کافی واویلا کھڑا کیا تھا، مگر اس کے ابو عباسی صاحب اس کی بات پر ڈٹے رہے۔ وہ اپنے بھتیجوں کو ان کا حصہ دیں گے، مگر زعیم اور اس کی ماں کے مطابق وہ ماں کے دباؤ ڈالنے پر عباسی صاحب نے مجبور کر کے ان لوگوں کو بہت کم حصہ دیا۔ صرف ایک ہی سانس میں وہ آفس میں بھی اس کے بہت تھوڑی شیئرز ظاہر کیے تھے۔ کچھ پلاٹس اور اسلام آباد میں دکانیں تھی، وہ بھی زعیم نے انہیں کچھ دینے تھے، مگر ابرش کو دیکھتے ہی وہ بہت خوبصورتی پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ پہلی ملاقات میں ہی اس نے اپنا بنانے کا سوچ لیا۔ یہ سن کر عباسی صاحب تو بہت خوش ہوئے تھے، مگر ماں ان سے بات پر بہت برہم ہوئی تھی کہ وہ کسی بڑے گھر کے بہو لانا چاہتی تھی جو بینک بیلنس کے ساتھ لے کر آئے، نہ کہ وہ لوگ اپنی بہو کو اس کے گھر والوں کو پالے۔ دوسرا وہ ابرش کی بے پناہ خوبصورتی سے بھی حائف ہو گئی تھی، جس کے آتے ہی ساتھ ہی ان کے بیٹے کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اگر شادی ہو جاتی تو زعیم بالکل پاگل ہو جاتا۔ جو جائیداد بچ گئی ہے کہیں اپنی بیوی کی خوبصورتی اور اس کے پیار میں پاگل ہو کر وہ بھی اس کے نام کر دے۔ زعیم نہیں چاہتا تھا کہ ابرش وہاں پر چلی جائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر ابرش کو ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ واقعی میں زہران خان زادہ کی پرسنالٹی سے مرعوب ہو گیا تھا۔ ابرش کی خوبصورتی بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھی۔ کچھ زہلے خاتون نے کہ اپنے گھر والوں کی شدید محبت پر بھی وہ پریشان ہوا تھا۔ زعیم صوفے سے ٹیک لگائے کافی پریشانی سے ابرش کے چہرے پر نظریں جمائے سوچ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زہلے سے بات کرے گا کہ ابرش نہیں جانا چاہتی تو اس کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے۔ وہ اسے ان لوگوں کے گھر بھی چھوڑ کر جا سکتی تھی۔